बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं, हुकूमत से बात करने को तैयार हैं, हाई कोर्ट से माफ़ी मांगने को तैयार हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने को भी तैयार हैं। और उन्हें जो नज़र आ रहा है मुल्क के शदीद किस्म के बहरान का शिकार होना, माशी बहरान जो है उसका क्या रोड मैप है उनके पास, क्या सोल्यूशन है हमारे मुल्क के माशी हालात का जो ख़राब हो रहे हैं, उनके ख्याल में डिफ़ॉल्ट होने की तरफ भी जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों का उनके पास हल है। लेकिन वो क्या हल है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे उन्हें दहशत गर्दी के मुकदमे में ज़मानत जो है उनकी तोसी हो गई है थोड़ी सी, और बगैर गए ही थोड़ा सा लाडले भी तो है ना कुछ चीज़ों में, तो उन्हें वो रिलीफ मिल गया है। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जो झूठा प्रोपेगेंडा है ना, 5th जनरेशन वॉर जिसको हम कहते थे, वो बार बार कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से, कभी शौकत तरीन की सूरत में, और अब वो इमदाद पर भी कुछ लोग खेल रहे हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से, पाकिस्तान के जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी ज़िंदगियों से कोई फ़िक्र नहीं है उन्हें, कोई रहम नहीं आता उन्हें। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो इमरान खान साहब ने बड़ा डिटेल से अपना वर्जन दिया है। वो कल रात कामरान खान साहब को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें जो उन्होंने बातें की, पहले तो वो मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से ना उनका शुरू में क्वेश्चन ये था कि क्या बनेगा, जो हालात हैं, सैलाब आ गया है, इतनी बड़ी तबाही है, तो क्या होगा। तो इमरान खान साहब ने बड़ी डिटेल से, असल सवाल पर आने की वजह बड़ी डिटेल से वही सियासी जवाब दिया है, और उनका सारी चीज़ों का घूम फिर कर एक ही था कि माशी जो इस्तेहकाम है उसके लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ तक ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, लेकिन वो क्या रोड मैप होगा उनके पास कि जिससे वो सियासी इस्तेहकाम के बाद माशी इस्तेहकाम भी आएगा। और सियासी इस्तेहकाम उनकी नज़र में क्या है कि इलेक्शन हो जाए, साफ़ फेयर इलेक्शन हो जाए, और फेयर इलेक्शन उनकी नज़र में क्या है, जिसमें इमरान खान साहब खुद जीत जाए, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझता है। उनका सारी चीज़ों का मकसद यह है, उन्हें लग रहा है कि वो इलेक्शन जीतेंगे तो तमाम मसाइल का हल निकलेगा। उनसे पूछा कामरान खान साहब ने कि मसला हल कैसे होगा और आपके पास क्या प्लान्स हैं कि मसला, उन्होंने कहा फ़र्ज़ करें इलेक्शन होना अगर अगले साल होता है तो ये 8-10 माह या साल आपके पास जो है, तो उसके लिए ये हुकूमत क्या करे, उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनके पास, उन्हें पता ही नहीं है। अच्छा, खुद भी आकर क्या करना है, कोई उनके पास प्लान नहीं है। सिर्फ यह कि माशी इस्तेहकाम आ जाएगा जब सियासी इस्तेहकाम आएगा, और सियासी इस्तेहकाम कब आएगा, जब वो हुकूमत में आ जाएंगे। अच्छा, इसके लिए दो चीज़ें आपसे गोशगुजार करूं। मैंने अपना कल भी एक वीलॉग में आपसे बात करते हुए कहा था कि उनका टोटल जो विज़न था मईशत को संभालने का 2018 के इलेक्शन से पहले, वो ये था कि बाहर जो बैरून मुमालिक में पाकिस्तानियों का, सियासतदानों का जो पैसा पड़ा हुआ है, बेसिकली उनका ख्याल था नवाज़ शरीफ साहब का और आसिफ ज़रदारी साहब का और उनकी फैमिलीज़ का, जो बाहर पैसा पड़ा हुआ है वो ब्लैक मनी है, और वो कोई 200 अरब डॉलर है वो जो बाहर पड़ा हुआ है, और आज तक कोई नहीं लेने गया। मैं जाऊँगा, मैं जाके ले आऊँगा और हमारा मुल्क चलना शुरू कर देगा। मुल्क में क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, मईशत कैसे चलेगी, कौन सी इंडस्ट्री लगेगी, कौन सी सर्विसेज सेक्टर को आगे लेके चलना है, क्या करना है, कुछ नहीं था उनका प्लान। सिर्फ ये था कि वो 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है वो मैं उठा कर ले आऊँगा। अब उन्होंने पिछले दिनों जो प्लान दिया अपना, वो उनका ये था कि पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर बचते हैं और वो वहाँ से पैसे भेजते हैं अपने घर वालों को। उनमें से 5 लाख लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें तो पाकिस्तान में अरबों डॉलर आ जाएंगे। ये टोटल उनका विजन है। अब भी उनका मकसद ले दे के घूम फिर कर सारा ये है कि इलेक्शन हो जाए, मैं वापस आ जाऊंगा तो ये सारा मसला हल हो जाएगा। और उन्होंने कहा, अपने जो आर्मी चीफ़ के हवाले से बयान दिया है उन्होंने, जो गुजरांवाला वाला जलसा था उसमें जो कहा था, तो उस पर उन्होंने कहा देखें असल में मेरिट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मेरिट का आप सोचें कि वो शख्स ये बयान दे रहा है जिनकी नज़र में मेरिट ये था कि उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब बना दें, और वो उसकी भरपूर दिफा करते रहे कि वो वसीम अकरम प्लस है और वो सबसे अच्छा इंसान है, वो सबसे एक्सपर्ट है, वो सबसे टैलेंटेड है। बल्कि उन्होंने फिर वज़राए आला का मुकाबला कराया 1 साल के बाद, और उसमें परफॉर्मेंस का, और उसमें सर्टिफिकेट दिया, जो विनर थे वो उस्मान बुज़दार साहब थे। तो इससे आप उनके मेरिट का अंदाज़ा लगा लें कि ये उनका मेरिट था, उस्मान बुज़दार साहब। तो अब वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ का तकर्रुर जो है मेरिट पे होना चाहिए। उस पर उन्होंने बड़ा घूम फिर के कि दुनिया में सिर्फ वो मुल्क तरक्की करता है जो मेरिट पे चलता है, दुनिया में सिर्फ वो इदारा तरक्की करता है जो मेरिट पे चलता है, दुनिया में सिर्फ वो माशरा तरक्की करता है जो मेरिट पे चलता है। उसमें उन्होंने चाइना का मिसाल दी, पता नहीं उसमें क्या देख कर आए, वो कहते हैं मैं गया था, उन्होंने मुझे दिखाया, आई डोंट नो उन्होंने क्या दिखाया।
وہاں ویسے سسٹم موجود ہے, وہ پارٹی کا سسٹم ہے, بڑا گراس روٹ لیول سے جہاں سے چلنا شروع ہوتے ہیں, مطلب وہاں ناٹ پاسبل کہ کوئی شخص عمران خان صاحب کی طرح اٹھے اور آ کے ایم این اے بن کے اور کہے کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دیں, جس طرح یہ مشرف دور میں کرتے تھے. اور مشرف صاحب نے انہیں ان کی اوقات یاد دلائی, انہوں نے کہا یہ میں تو زیادہ سمجھتا تھا سیٹیں, یہ تو اپنی 2-4 سیٹیں بھی نہیں جیت سکتے تھے, اور وہ ہوا بھی ان کے ساتھ, شاید یہ اپنی ایک واحد اپنی سیٹ جیتے تھے. تو یہ ان کا میرٹ ہے. چائنا میں تو وہ کونسلر کے لیول سے سٹارٹ ہو کے جس طرح سے وہ آتے ہیں, عمران خان صاحب اس بات کو بھول جاتے ہیں. اصل میں بھولنا تو تب ہونا جب انہیں سمجھ آئے, انہیں اپنے مطلب کی بات کے علاوہ کوئی چیز نہیں سمجھ آتی. تو انہوں نے کہا نہیں, میرٹ پر ہونا چاہیے. یہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب, خیر انہیں تو صاحب کہنے کی عادت ہی نہیں ہے, ان کے خیال میں تو ان کے علاوہ کسی اور کی عزت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ان دونوں کا کوئی میرٹ نہیں ہے کہ یہ آرمی چیف کا تقرر کریں. تو پھر کون کرے گا؟ حکومت تو یہی موجود ہے نا, انہی دونوں پارٹیوں کی وہ ہے نا, پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اور اس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے, تو انہوں نے کرنا ہے, اور ظاہر ہے ان میں کنسلٹیشن دونوں کی ہوگی, آصف زرداری صاحب کی بھی ہوگی, نواز شریف صاحب کی بھی ہوگی, ان کا فیڈ بیک لیا جائے گا ظاہر. تو ان کا پھر کیا حال ہے, ان کا اس کا کوئی وہ جو ہے سولوشن نکالا جا سکتا ہے. سولوشن کیا نکل سکتا ہے کہ انہیں ایکسٹینشن دے دی جائے. اچھا, یعنی وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا, جب تک نئی حکومت نہیں آ جاتی, تب تک آرمی چیف کا تقرر نہ کریں, یعنی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی جائے. تو یہ میں نے اپنے کل رات والے وی لاگ میں بھی ذکر کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جو پلان بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی جائے. اچھا, وہ تو خیر اس حکومت کا ہے نا, وہ تو شہباز شریف حکومت اور پی ڈی ایم کا ہے, کہ انہیں ایکسٹینشن دے دی جائے 6 ماہ کی یا 1 سال کی, منیمم 6 ماہ کی. تو اس دوران میں جو موجودہ سینئر جنرلز ہیں وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے, تو اس کے بعد اگلی لاٹ آئے گی اور اس میں سے جنرل ندیم انجم کو آرمی چیف بنا دیا جائے, جو کہ عمران خان صاحب کے لیے تو آپ سمجھیں کہ سیاسی موت نظر آتی ہے انہیں. سیاسی تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا, عمران خان صاحب کو تو بس ایسے ہی نظر آ رہا ہے انہیں. تو اب لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اصل میں ان کا صرف ایک پرابلم ہے, ان کا خیال یا ان کی ساری سوچ یہ ہے کہ جو بھی الیکشن ہوگا وہ میں جیت جاؤں گا, وہ عمران خان نے جیتنا ہے اور وہ آ جائے گا. اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے تو وہ کر دیا تھا, الیکشن سے بھاگ گئے ہیں. اور اچھا, میرٹ پہ وہ الیکشن کمشنر کی بھی بات آتی ہے جب الیکشن ہوتے ہیں کہ کوئی بھی, تو انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کا اپنا سلیکٹڈ تھا. تو انہوں نے کہا نہیں, ہمارے وہ ڈیڈ لاک آ گیا تھا, تو وہ انہوں نے یعنی فوج نے مجھے دیا. اچھا, سیدھا سا وہ ڈال رہے ہیں فوج پہ. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنی ساری زندگی میں ایسا وہ دیکھا ہی نہیں ہے, مطلب اتنا برا جو, اور وہ خنجر پیٹھ میں خنجر گھونپ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ وہ کہتے رہے ہیں. اس پہ خیر وہ انہیں توہین الیکشن کمیشن پہ نوٹس بھی ہو گیا نا, 27 تاریخ کو انہوں نے ان پرسن پیش ہونا ہے, تو وہ جواب دیں گے. ان کا جو ریٹن جواب تھا وہ تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. وہ خیر ان کا جواب ایسا ہی ہوتا ہے, وہ تو ہائی کورٹ میں بھی ان کا ریجیکٹ ہو گیا تھا. خراب معاشی صورتحال, بار بار جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ڈرا رہا ہے ہمیں, ورلڈ بینک نے وارن کیا ہے کہ ملک میں ہنگامے ہو سکتے ہیں, خراب حالات ہو سکتے ہیں. سولوشن کیا ہے؟ سولوشن عمران خان صاحب کے پاس کوئی نہیں ہے. صرف ایک سولوشن ہے کہ الیکشن کر کے مجھے لے آئیں. اچھا, یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو 2018 میں بھی فرماتے تھے کہ میں پتہ نہیں کیا وہ آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا. اچھا, وہ 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی نا انہوں نے, وہ کہاں گئی وہ 1 کروڑ نوکریاں؟ وہ 50 لاکھ گھر بنا کے دینے تھے, وہ کہاں چلے گئے وہ 50 لاکھ گھر؟ وہ جو 300 ڈیم بنانے تھے, اب جو کہتے ہیں کہ یہ سیلابوں کا ایک ہی حال ہے کہ ڈیم بنائیں, وہ 3.5 سال میں کون سے ڈیم بنے ہیں؟ وہ جو آپ نے 300 ڈیم بنانے تھے, کچھ بھی نہیں نا. اچھا, پھر وہ اب وہ آ کر اس بات پر بہرحال وہ مان گئے کہ میں وہ اس پہ بات کرنے کو تیار ہوں, الیکشن پہ بات کرنے کو تیار ہوں. اچھا, بات کس سے کریں گے؟ حکومت سے کریں گے. وہ کہہ رہے تھے, ویسے میں نے شہباز شریف سے پوچھا کہ یہ جو تشدد ہو رہا ہے, ارشد شریف اور صابر شاکر بھاگ گئے, وہ بھائی انہیں حکومت نے نہیں بھگایا, حکومت نے تو کچھ نہیں کہا ہے. ایاز امیر پر تشدد ہوا, ایاز امیر پہ حکومت نے نہیں کیا ہے. آپ ذرا کوشش کریں نا, بولے پھر چیک کریں. اچھا, آپ کو ایاز امیر پر تشدد نظر آ گیا ہے, تو وہ جو مطیع اللہ جان کے ساتھ ہوا تھا وہ کیوں نہیں آپ کو یاد ہے؟ اس پہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں. اچھا, اب جب وزیر اعظم نہیں ہے تو انہیں سارا کچھ پتہ چل رہا ہے. جب وہ وزیر اعظم تھے, جب ہر چیز سیاہ و سفید کے مالک تھے, جب ہر چیز کے لیے جواب دے تھے, تب انہیں نہیں پتا تھا. تب وہ ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا تھا. وہ کس صحافی کو اٹھایا گیا, کس کو تشدد کیا گیا, کس کو اغوا کیا گیا, صاف جواب ان کا کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو حضور والا اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں. تو وہ جو ہمیں سناتے رہے ہیں کہ حقیقی آزادی لینی ہے, وہ کس سے لینی ہے؟ اب تو خیر وہ آپ کا جو ایک ریلیجیس وہ بھی آ گیا ہے, خیر وہ سمجھ آتی ہے مجھے کہ آپ کا سلپ آف ٹنگ ہے, لیکن آپ پھر تھوڑی سی احتیاط کر لیں یار.
آپ کم از کم مذہبی حوالوں پہ تو سلپ آف ٹنگ جو آپ کی بار بار آتی ہے، خیر یہ تو ایک بات ہے نا جس میں آپ نے حقیقی آزادی کی بات کرا رہے ہیں، آزادی کس سے دلوانی ہے، آپ باقی چیزوں پہ بھی آپ کے سلپ آف ٹنگ ہوئے جا رہی ہے، تو اس کو چھوڑ دیں. یہ آرمی چیف کو ٹھیک ہے ایکسٹینشن دینی، یہ سارا کچھ کرنا، یہ حکومت کر لے گی. یہ عمران خان صاحب آپ کا پورٹ فولیو نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ آپ جو اب ان سے مل رہے ہیں نا، امریکی سفیروں سے پرانے اور نئے کے پاس آپ کے لوگ جا رہے ہیں، امبیسی میں خود جا کے مل رہے ہیں، یہ ترلے منتے اب آپ کے کام نہیں آنے ہیں. اب آپ سیدھا سے الیکشن میں آئیں. وہ جو ملتوی ہوئے تھے اس میں سے بھی ایک تو ہائی کورٹ نے کلیئر کر دیا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ 11 کے 11 استعفے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، صرف ایک استعفے پہ انہوں نے اسٹے دیا ہے یا اس کو معطل کیا فی الحال اس کا نوٹیفیکیشن شکور شاد صاحب کا. اس پہ بھی ظاہر اگلی ہیئرنگ ہوگی تو پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ اس کے وہ غلط لگ رہی ہیں، غلط بیانی لگ رہی ہے ان کی. لیکن باقیوں پہ تو الیکشن ہونا ہے، اور اس میں سے 4 پہ 2 شاید قومی اور 2 صوبائی ہیں، صوبائی اور قومی اسمبلی کے ٹوٹل 4 حلقوں پہ تو 9 اکتوبر کی ڈیٹ بھی دے دی ہے الیکشن کمیشن نے. تو آ جائیں گے، وقت آ رہا ہے، الیکشن آ رہا ہے، آپ کے سامنے پتہ چل جائے گا آپ کی کتنی وہ ہے پاپولیرٹی ہے. نو ڈاؤٹ آپ کی پاپولیرٹی ہے، لیکن وہ اصل میں تو الیکشن میں پتہ چلنا ہے نا. تو الیکشن آیا کھڑا ہے، اس میں پتہ چل جائے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جب شہباز شریف کے بیٹے نے حکومت سنبھالی تو ہم پر کیس بنائے اور ہمیں دیوار سے لگایا گیا. حضور آپ کو تو ابھی دیوار سے لگایا ہی نہیں گیا ہے. یہ جو آپ خطرے ناک کی وہ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ صرف آپ کی باتیں، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دیوار سے کیسے لگتے ہیں، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیس کیسے بنتے ہیں. وہ ہمارے گوہر بٹ صاحب بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کسی SHO کے حوالے کریں سے انہیں، وہ پھر انہیں پتہ لگے گا کہ تشدد ہوتا کیا ہے، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ حوالات کیا ہوتی ہے. مطلب ابھی تو یہ شہزادوں والے کام ہے نا کہ دہشت گردی کی عدالت میں ان کا کیس چل رہا ہے، موصوف پیش ہی نہیں ہوتے ہیں اور انہیں ضمانت مل جاتی ہے، ان کی ضمانت میں ایکسٹینشن ہو جاتی ہے. یہ عیاشیاں جو ہے نا یہ اس طرح سے نہیں چلنی. اب پھر انہیں 20 ستمبر تک کے لیے ان کی ضمانت میں ایکسٹینشن ہو گئی ہے. اور دوسرا جو بار بار ان کے لوگ بیسیکلی تو PTI کے حامی ہیں نا، وہ جو کی بورڈ واریر ہیں، وہ جو 5th جنریشن وار کے جو مجاہدین ہیں، ان کے جتنی چیزوں پہ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں بار بار سوشل میڈیا پہ. ویسے تو ڈائریکٹ بھی شہباز گل صاحب کا کیس ہمارے سامنے ہے، شوکت ترین صاحب کی جو کارستانی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ وہ UK ایڈ کا ایک بیگ لگایا ہے خوراک کا، اور وہ اس کی تصویر لگا دی ہے کہ یہ مارکیٹ میں بک رہا ہے. یعنی یہ اقوام متحدہ کو اور جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کو بددل کرنا چاہتے ہیں، انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن ہو رہی ہے، آپ یہاں پہ امداد نہ بھیجیں. اور یار خدا کا خوف کھائیں، عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو سمجھائیں. یہ سیاست ہوتی رہے گی، آپ جتنی مرضی سیاست کر لیں، آپ نواز شریف صاحب کو گالیاں نکالیں، آپ آصف زرداری صاحب کو گالیاں نکالیں، جو مرضی کریں. اور یار وہ 3.5 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اس میں سے بے شمار لوگ ہیں جو بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے. وہ ایک آٹے کے تھیلے کے لیے اور ایک خوراک کے ایک پیکٹ کے لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں بیچارے. تو ان کے لیے جو امداد آ رہی ہے آپ اس کو بھی رکوانا چاہتے ہیں. اور اچھا یہ تصویریں اس دن شیئر کی ہیں جب ابھی UK ایڈ پہنچی بھی نہیں تھی پاکستان، اس سے 1 دن بعد آئی ہے. پتہ نہیں کہاں سے پرانی تصویریں، فوٹو شاپ اور کیا کیا کرتے ہیں، اور لگے ہوئے اس ملک کی ہمدردی میں. آپ کو اس ملک اور اس ملک کے لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے اقتدار مل جائے. اس کے لیے آپ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا کر لیں، امریکہ کے ساتھ بھی دوبارہ مذاکرات کر لیں، جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے کرتے رہے یار، لیکن لوگوں پہ ظلم نہ کریں، اس ملک کا بیڑا غرق نہ کریں. آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. یہ موجودہ حکومت نالائق ہے، میں 100% آپ کی بات سے متفق ہوں. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بہت غلط بات ہے، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس مہنگائی کے نتیجے میں، اس پریشانی کے پوری دنیا میں جو مسائل بنے ہوئے ہیں، معاشی بحران جو آیا ہوا ہے، اس میں ہمارے ملک میں افراتفری پھیل سکتی ہے، ہمارے ملک میں ہنگامے ہو سکتے ہیں. ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ماننے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ آپ اپنا پلان تو بتائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اس چیزوں کا سلوشن کیا ہے. صرف الیکشن؟ اگر الیکشن میں آپ ہار گئے کسی بھی وجہ سے، لوگ ووٹ دے دیتے ہیں نا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر یہی ہنگامہ آ رہی، پھر یہی دنگا فساد، پھر یہی سڑکوں پہ نعرے بازی، اور پھر لوگوں کے لڑائی جھگڑے اور لوگوں کو اشتعال دلانا، یہی کرتے پھریں گے آپ. ان چیزوں سے مسائل حل نہیں ہونے. آرام سے بیٹھیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ آپ تبھی ہیں جب یہ ملک ہے. تو یہ الیکشن چاہے 8 دن بعد ہو جائیں، چاہے 8 مہینے بعد ہو جائیں، حوصلہ کریں، مقابلہ کریں، لوگوں کے لیے مصیبتیں نہ کھڑی کریں، پاکستان کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں. بس شکریہ.